अल्हम्दुलिल्लाह सलातन व सलामुन अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले तो मैं आप अहबाब का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप अहबाब ने एक बार फिर मुझना चीज़ को इतनी इल्मी शख्सियात के सामने लब कुशाई का मौका दिया। आज की नशिस्त का मौजू तसव्वुफ और तालीमात सूफिया है। ये मौजू मुबादी के एतबार से इसको रखने का एक ही कि साबका नशिस्त के अंदर कुछ मुझे लगा कि ऐसी चीज़ें मुझे महसूस हुई, उसकी बुनियाद पर गुफ्तगू होनी चाहिए कि इस मौजू में हम पहले तसव्वुफ के बारे में बुनियादी गुफ्तगू करेंगे और इस बात को देखेंगे कि तसव्वुफ से क्या मुराद है और इसकी जो डेवलपमेंट है, इसकी जो इसका इर्तिका है वो किस मराहिल से किन किन मराहिल से गुजर कर हुआ। उसके बाद किन अदवार में किन किन सूफिया से मंसूब रहा और उसके बाद तसव्वुफ से मंसूब कुछ तहरीकात का तारुफ और उम्महातुल कुतुब के हवाले से कुछ बुनियादी गुफ्तगू की जाएगी और तसव्वुफ की उम्महातुल कुतुब का जो है वो इंशाअल्लाह ताला बुनियादी खुलासा या उनका एक खास तारुफ पेश किया जाएगा। और फिर तसव्वुफ के जो हवाले से मुख्तलिफ सलासिल हैं उनका तज़किरा भी जो है वो हमारे इस मौजू का हिस्सा होगा। और साथ में हम इंशाअल्लाह तसव्वुफ के तारुफ पर लिखी गई किताबें भी, उनका भी तारुफ और जो कुछ हमारे मेहरबान हज़रात इससे जो है वो नाला है उनकी किताबों का तारुफ और उन पर भी एक ऑर्गेनिक किस्म की कमेंट्री हम इंशाल्लाह आपके सामने अर्ज करेंगे। तो मौजू जो है वो एक 8 के करीब नशिस्तों पर मुश्तमिल होगा। तो जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं इंशाल्लाह इस मौजू पर अपनी जो ख्यालात हैं उसका इजहार करता रहूँगा वक्तन फ़वक्तन जब भी। अब हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। इस्लाम के अंदर सबसे पहले जो वही उतरी है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सरकार दो आलम नूर मुजस्सम पर गार हिरा में इकरा के उन्वान से उतारी। उसके बाद दीन जो है वो 23 साल के अरसे में तदरीजन सरकार दो आलम पे नाजिल हुआ और 23 साल के अरसे में मुकम्मल हो गया। दीन की तकमील के बाद कुरान और सुन्नत की तफहीम के लिए मुख्तलिफ किस्म के उलूम व फ़नून जो है वो वक्तन फ़वक्तन उनकी तदवीन होती रही और वो वक्तन फ़वक्तन मंज़र-ए-आम पर आते रहे। इन उलूम व फ़नून में मिसाल के तौर पर इल्म कलाम भी है। इल्म कलाम को अगर देखा जाए तो इब्तिदा में इल्म कलाम के उन्वान से ना कुरान के अंदर कोई लफ्ज़ मिलता है और ना ही कहीं ज़बान रिसालत से ये उन्वान मंज़र-ए-आम पर आया। लेकिन हालात व वाक़यात ने इस मौजू को इस फन को मुदव्वन किया और इसको मंज़र-ए-आम पर लाने का सबब बना। इसी तरीके से इल्म हदीस है और उससे जुड़ी हुई जो इस्तिलाहात हैं उनका जिक्र भी कुरान और सुन्नत में वाज़ेह अंदाज में मौजूद नहीं है, बल्कि मुहद्दिसीन ने और दीगर आइम्मा और फुक़हा ने उन इस्तिलाहात को अख़ज़ किया है कुरान और सुन्नत से। तो इसी तरीके से तसव्वुफ भी इन्हीं फ़नून का एक हिस्सा है जो इस्लाम के जुज़ तज़किया और एहसान से ताल्लुक़ रखता है। तसव्वुफ की मुख्तलिफ तारीफ़ात की गई हैं और मुतक़द्दिमीन सूफिया ने इसकी तारीफ़ करते हुए फरमाया है कि तसव्वुफ की हकीकत मारिफत हासिल करने का नाम है और उन चीज़ों से नाउम्मीद हो जाने का नाम है जो मखलूक़ात के हाथ में है। हज़रत रुबैन रहमतुल्लाह अलैह ने तसव्वुफ के हवाले से बयान फरमाया कि तसव्वुफ की बुनियाद 3 आदात पर है: फ़क्र व इस्तिग़ना, सखावत और तर्क इख्तियार करना। और हज़रत जुनैद बगदादी अलैहिर्रहमा ने तसव्वुफ की माहियत के बारे में ये बताया कि तसव्वुफ ये है कि बगैर किसी निस्बत ज़ाहरी के हर वक्त अल्लाह का साथ रहे। ये तारीफ मुतक़द्दिमीन सूफिया ने पेश की जिसमें तसव्वुफ का एक बुनियादी तारुफ पेश किया गया। बाद में
جن حضرات نے مختلف قسم کے مجاہدات کیے انہوں نے تصوف کی تعریف میں کچھ امینڈمنٹ کی، کچھ تبدیلی کی، اور تصوف کی تعریف کرتے ہوئے ان حضرات نے اس کے عملی پہلو کو مد نظر رکھا۔ اس حوالے سے رسالہ قشیریہ میں تصوف کی ایک تعریف ملتی ہے کہ تصوف جملہ اخلاق فاضلہ کو حاصل کرنے اور جملہ عادات دینیہ سے چھٹکارا حاصل کرنے کو کہتے ہیں۔ حضرت نوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور ان کی یہ تعریف نشاد تصوف کے اندر نقل ہوئی، کہ تصوف کسی رسم و مرتبے کا نام ہے، نہ کسی علم کا، یہ تو صرف مکارم اخلاق کا نام ہے۔ یہی تعریف جو ہے وہ دیگر صوفیاء نے بھی کی، خاص طور پر حضرت معروف کرخی سے حوالے سے کتاب اللمع میں یہ موجود ہے کہ تصوف اخلاق کریمہ کا نام ہے۔ شریعت اسلامیہ کے تقریباً 7 سے 8 اگر اس کو جزوں کو اس میں تقسیم کیا جائے، جس میں علم الکلام ہے، حدیث کا علم ہے، اور دیگر علوم عقائد ہیں، اعمال ہیں، عبادات ہیں، پھر مختلف ممالک کے ساتھ سیاسیات ہیں، اور اندرونی اور بیرونی سیاسیات ہیں، اسی طریقے سے اخلاقیات کا پہلو بھی دین و شریعت کا حصہ ہے، اور تصوف جو بنیادی طور پر اس اخلاقی پہلو سے جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے۔ اور تصوف کی جو تعریفات اس ناچیز نے کچھ دیر قبل صوفیاء حضرات کی کتابوں سے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ان تمام تعریفات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صوفیاء کے نزدیک بھی تصوف کا جو بنیادی جزء ہے وہ اخلاقیات پر عمل پیرا ہونا ہے، اور خاص طور پر اس منزل کو حاصل کرنا ہے جسے حدیث میں احسان کے رتبے سے موسوم کیا گیا ہے۔ تصوف کی ابتدا کہاں سے ہوئی، اس حوالے سے مختلف قسم کی ابحاث کتب کے اندر موجود ہیں۔ اجمالی طور پر عرض ہے کہ تصوف کی ابتدا خود رسالت مآب کے دور میں ہوئی، اور صحابہ کرام میں خاص طور پر اہل صفہ کو صوفیاء حضرات کے بانیان میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ اس موضوع پر تفصیلی گفتگو انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں کریں گے، یہاں صرف مختصر تعارف پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان اس مرکز قلم کے امین بنے تو ان کی زندگیوں میں اطاعت شعاری اور وفاق عیشی کا جذبہ پوری قوت کے ساتھ نمایاں ہوا، ان میں ظاہر و باطن کی قوت یکجا ہو گئی، اس لیے ان میں سے ہر ایک وجود آسمان ہدایت کا ستارہ قرار پایا۔ اس دور سعادت کے بعد یکجائی اور کاملیت کا تصور قدر مدم ہونے لگا تو تقسیم کار ہونے لگی، علوم دینیا کے مراکز قائم ہونے لگے تو علوم باطن کے چشمے اپنی الگ حیثیت منوانے لگے، عقل کی تہذیب اور دل کی تنویر کے مراکز قائم ہوئے۔ صدر اول میں ہی یہ تقسیم نمایاں ہونے لگی، حالات کے تناظر اور پھر قوت و اختیار کے زوال سے ان مراکز نے زاویوں کی شکل اختیار کر لی تاکہ باطنی تربیت کے ادارے گردش زمانہ کی نظر نہ ہو جائیں۔ ابتدائی صوفیاء میں حضرت خواجہ حسن بصری المتوفا 110 ہجری علیہ رحمہ کا نام نہایت برگزیدہ ہے کہ آپ نہ صرف یہ کہ صوفیاء کے امام تھے بلکہ علم حدیث کے طلباء کے لیے بھی رہبر و رہنما تھے۔ عربی ادب آپ کی نگارشات سے آج تک مہک رہا ہے۔ حضرت مالک بن دینار اور حضرت حبیب عجمی علیہ رحمہ ان کے فیوزات کے حامل تھے۔ علماء کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے جس شخصیت کو صوفی کے لفظ سے موسوم کیا گیا وہ حضرت ابو ہاشم کوفی علیہ رحمہ تھے۔ اس سلسلہ میں ابو بکر سراج الدین رقم تراج ہے کہ سب سے پہلے لفظ صوفی کا اطلاق ابو ہاشم بن شریک اور جابر بن حیان پر کیا گیا، ممکن ہے یہ لفظ اس سے پہلے بھی استعمال کیا گیا ہو۔ اسی طریقے سے مولانا عبد الرحمن جامی نفحات الانس میں فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جس شخص کو صوفی کہا گیا یہ ابو ہاشم کوفی تھے، ان سے پہلے کسی کو اس نام سے نہیں پکارا گیا۔ کشف الظنون میں ملا کاتب علیہ رحمہ نے بھی یہی بات لکھی ہے کہ سب سے پہلے صوفی کا لفظ جس شخص کے لیے استعمال کیا گیا وہ حضرت ابو ہاشم صوفی تھے۔ حضرت ابو ہاشم صوفی ایک عظیم شخصیت تھی، ان کے خلوص و تقویٰ کا اعتراف عظیم القدر محدث حضرت سفیان ثوری علیہ رحمہ کو بھی تھا۔ ان کا ارشاد ہے اگر ابو ہاشم نہ ہوتے تو میں دقائق ریاض سے آگاہ نہ ہو پاتا۔ اس سے یہ حقیقت عیاں ہو گئی کہ صوفیاء کا اصل منصب للہیت کا فروغ اور بے لوث عبادت کا ذوق تھا۔ وہ اس اطاعت شعاری میں ریا کی غلاظتوں سے اجتناب کو اپنا مقصد بناتے تھے۔ تصوف کا ادا رکھنے والوں اور صوفی کا لبادہ اوڑھنے والوں کے لیے ابو ہاشم کا رویہ اور حضرت سفیان ثوری علیہ رحمہ کا قول ہمیشہ پیش نظر
رہنا چاہیے. حضرت ابراہیم بن ادم، حضرت داؤد طائی اور حضرت شفیق بلخی علیہ الرحمہ کا نام آسمان تصوف کا درخشندہ ستارہ ہے. ان کے بعد دنیائے تصوف میں پرکیف بہار آئی اور ایسے ایسے بزرگ اس معمورہ عالم میں تشریف لائے کہ جن میں سے ہر ایک اپنی ذات میں امامت و کرامت کا حق رکھتا تھا. ان میں حضرت خواجہ معروف کرخی المتوفہ 201 ہجری، حضرت حاتم، حضرت ظلم المصری، حضرت حارث المحاسبی، حضرت سی سختی، حضرت باعزید حضرت باعزید بستامی علیہ رحمہ جو شیخ الطائفہ کہلائے اور جن کے ظہور کو علامہ اقبال علیہ رحمہ نے مردان حق کا معتبر نام قرار دیا. حضرت سہل صاحب حکمت و علم جنید بغدادی اور خواجہ ممشاد علوم دنیوری اور 30ویں صدی ہجری کے نمایاں بزرگ اور نمائندہ یہاں ہیں. ان کے بعد ایک ایسا نام تاریخ تصوف کا حصہ بنا جو اپنے دعوی انال حق کی بنا پر ارتعاش کا باعث ہوا. یہ بزرگ حضرت منصور حلاج تھے. حضرت ابو اسحاق شامی جو حضرت خواجہ ممشاد علوم دنیوری کے مرید تھے سلسلہ چشتیہ کا اولین حوالہ بنے. ابو القاسم القشیری صاحب رسالہ قشیریہ نہ صرف یہ کہ لائق ارادہ صوفی تھے بلکہ تصوف کے حوالے سے ایک معتبر تالیف کے مؤلف بھی تھے. سلسلہ تصوف کے کئی اور نام دیار اسلام میں مقامی آبادی میں معروف ہونے لگے مگر کچھ عرصہ میدان تصوف کا جلال مدم ہی رہا. 4ویں صدی کے وسط میں حضرت داتا 5ویں صدی کے وسط میں حضرت داتا قائم بخش علی حجویری اس دور کے بعد نمایاں تر اور بلند تر حیثیت کے مالک بزرگ تھے جو وطن معلوف سے ہجرت کر کے سرزمین لاہور پر مسند نشین ہوئے، پھر خطہ لاہور کی شناخت اور پہچان بنے. برصغیر میں صوفیانہ پیش رفت حضرت داتا صاحب کے احسان کو کبھی بھی بلا نہیں سکتی. ایک صاحب علم صوفی جو شریعت کے رموز سے آگاہ بھی ہے اور طریقت کی راہوں سے بھی باخبر ہے، ایسا وجود جو بات کہنے کا سلیقہ بھی جانتا ہے اور لفظوں کی حرمت سے بھی آشنا ہے، کشف المحجوب دنیائے تصوف کی رہنما کتاب ہے اور ہر صاحب ایمان کو دعوت فکر دے رہی ہے. اور اسی در کے بارے میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کامل آرا رہنما. 6ویں صدی ہجری کا دورانیہ تصوف کے حوالے سے بہت اہمیت رکھتا ہے. سلطنت عباسیہ اپنا عروج کا دور گزار چکی تھی، علاقائی حکمرانوں کا دورہ تھا، اس لیے قوت کے مراکز منتشر ہو رہے تھے. اس انتشار کا اثر خیرات پر بھی پڑا. معاشی بدحالی بے سکونی کو جنم دے رہی تھی اور نظریات کا متذبذب ہونا یہ ان سب کا نتیجہ تھا. یہ یونانی فلسفیانہ افکار کا اثر بھی تھا کہ تعقل پسندی کی لہر روایات پر اعتماد کو متضرر کر رہی تھی. اسی طرح ایمانی جذبوں میں بے اعتدالی رونما ہونے لگی تھی. اس انتشار ذہنی اور اضطراب قلبی کے مداوع کی ضرورت تھی. یہ عالم اسلام کی خوش قسمتی تھی کہ جب بے یقینی شب ثابت ہوا، امام غزالی نے تصوف کے بہتے ہوئے دھارے کو حضور آشنا کیا. اس طرح صوفیانہ رویوں کو علمی وقار بخشا. داخلی منظرنامہ کو اس خوبصورتی سے پیش کیا کہ واردات صرف ہیجانی رویہ نہ رہا بلکہ علم کی صورت اختیار کر گیا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جب مسند علم کو خیر آباد کہہ کر بغداد سے رخصت ہو رہے تھے تو انہی ایام میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کی آبرو بن کر تشریف لا رہے تھے. حضرت شیخ کی بلند و بالا شخصیت نے ملت اسلامیہ کی اصلاح، عقائد کی تعظیم اور اعمال کی راستی کا تاریخی کردار انجام دیا جس کے اثرات پوری امت نے محسوس کیے اور آج صدیوں بعد بھی محسوس کیے جا رہے ہیں. انشاءاللہ اگلی نشستوں میں ہم خصوصی طور پر حضرت امام غزالی اور حضرت شیخ جیلانی کے حوالے سے یہ نقطہ خاص طور پر بیان کریں گے کہ امت کے اندر جو اس وقت تقسیم آ چکی تھی ان کو ان حضرات نے کس طرح جو ہے وہ اتحاد میں تبدیل کیا اور خاص طور پر شیخ جیلانی نے جو امت مسلمہ کی نشاط ثانیہ کے لیے جو کردار ادا کیا ہے اس پر بھی انشاءاللہ اگلی نشستوں میں روشنی ڈالی جائے گی. اس کے بعد عرض ہے کہ 7ویں صدی ہجری کے دوران میں شیخ فرید الدین عطار، شیخ شہاب الدین سہروردی، حضرت شیخ معین الدین چشتی اجمیری، شیخ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر اور حضرت شیخ بہاؤ الدین زکریا ملتانی، مولانا جلال الدین رومی، شیخ حمید الدین ناگوری، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی
حضرت علاء الدین علی بن احمد صابر اور حضرت شیخ بہاؤالدین نقشبند جیسے اکابر صوفیاء و ملت کے عقائد و اعمال کی صیانت و اصلاح کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے۔ یہ دور تصوف کا سنہری دور تھا، صوفیانہ نظریات کو فروغ حاصل تھا۔ حضرت ابن عربی کے نظریہ وحدت الوجود نے خانقاہوں اور زاویوں میں بحث بلکہ مناظرہ کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ خوش قسمت یہ رہی کہ یہ سب اکابر علمی رسوخ کے حامل تھے، شریعت کے احکام و اسرار کو جانتے تھے، اس لیے جذب و کیف میں بھی حدود آشنا تھے۔ یہ دور جب صوفیاء کے سلاسل کا عام چرچا ہونے لگا، سوائے ابو اسحاق شامی علیہ الرحمہ کے کہ ان سے سلسلہ چشتیہ کی نسبت بیان کی جاتی ہے، باقی تمام سلاسل کے امام اسی دور میں ہوئے۔ شیخ عبد القادر جیلانی سے قادریہ سلسلہ کی نسبت قائم ہوئی، شیخ شہاب الدین سہروردی سے سہروردی سلسلہ منسوب ہوا اور شیخ بہاؤالدین نقشبند سے نقشبندیہ نے نسبت پائی۔ اس طرح 4 بنیادی سلاسل ماد وجود میں آئے اور تصوف میں مقبول ہوئے۔ دور اگرچہ بعد میں ان کی متعدد شاخیں بنی اور دور انحطاط میں تو ہر شیخ اپنی نسبت ہی کو اجاگر کیا کرتا تھا، کبھی صرف اسماء نسبت ہی پر اکتفا کیا جاتا، بعد میں تو لباس، ٹوپی، وظائف و اعمال میں بھی انفرادیت کے فروغ کا ذوق پیدا ہو گیا۔ حالانکہ بڑے بڑے قد آور صوفیاء نے بھی الگ شناخت کو مناسب نہ سمجھا، اس لیے تصوف کے حلقوں میں علماء کی سی چشم پیدا نہ ہوئی تھی، جو بعد میں معاصرانہ چپکلش کی حد سے گزر کر گروہ بندیوں کا سبب بننے لگی۔ ان صوفیاء کے اعراف سے ایک اور حقیقت نمایاں ہوتی ہے کہ ان کے ہاں جانشینی کی بنیادی صلاحیت تھی، نسلی تعلق نہ تھا۔ ایسا بھی ہوا کہ شیخ عرب کا رہنے والا تھا تو جانشین خالص اجمی گھرانے کا فرد ہوا۔ صلاحیت پر اس قدر اعتماد رہا کہ نہ خاندان نے راہ کاٹی نہ زبان نے۔ 8ویں صدی ہجری میں بر صغیر کے خصوصی حوالے سے ابو علی قلندر پانی پتی، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی، حضرت سید علی حمدانی، حضرت سید جلال الدین مخدوم جہانیہ کا نام لائق اتفاق ہے۔ 9ویں صدی ہجری میں سید اشرف جہانگیر سمنانی اور خواجہ بندہ نواز، خواجہ غیث الدولات علیہ الرحمہ نمایاں رہے۔ اسی دور میں مولانا عبد الرحمن جامی کے افکار و نظریات بڑے صغیر کو متاثر کرتے رہے اور آپ کا ذکر مقامی زافیوں میں اس مانوسی سے ہوا کہ وہ بر صغیر ہی کے فرد شمار ہوئے۔ 10ویں صدی ہجری میں اور اس کے بعد نمایاں ترین بزرگوں کے اسماء یہ ہیں: حضرت خواجہ عبد القدوس گنگوہی، جن کے بعد فرمودات اہل علم کے یہاں مجادلوں کی بنیاد بھی بنے، حضرت شیخ سلیم چشتی، سید موسیٰ پاک شہید جو بر صغیر کے عظیم محدث شیخ عبد الحق محدث دہلوی کے شاگرد تھے، حضرت شاہ کلیم اللہ جہاں آبادی، بر صغیر میں نقشبندیہ کے سرخیال حضرت خواجہ باقی باللہ۔ اس کے علاوہ بر صغیر پاک و ہند میں شریعت و طریقت کی ترویج اور اشاعت کا یکتا وجود شیخ احمد مجدد الافسانی اور اس دور کا سب سے بلند قامت حوالہ ہے، جس وجود سے زاویہ یہ بعد میں ہوئے مسند علم و فضل کو بھی وقار حاصل ہوا اور جس کا دبدبہ شہنشاہوں کو بھی گرداتا رہا۔ اس کے علاوہ اسی دور میں حضرت میاں میر قادری، خواجہ محمد معصوم، جن کے سامنے تاجدار مغلیہ اورنگزیب بھی سراپا سپاس رہا۔ حضرت شاہ نعمت اللہ قادری اور بر صغیر کی فضاؤں میں اپنے پنجابی کلام سے دلوں کے تاروں کو لرزا دینے والے حضرت سلطان باہو تصوف کی بساط وقت اور حالات کے وسیع تر تصوف کی بساط وقت اور حالات کے ساتھ وسیع تر ہوتی گئی۔ مولانا علوی سے چشتیہ سلسلہ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی تک آیا، پھر وہاں سے تونسا شریف، سیاد شریف، گھوڑا شریف اور پھر بہت سارے متعدد آستانے ماض وجود میں آئے اور جو آج بھی تصوف کو پھیلانے کا سبب ہے۔ لیکن اس سلسلہ میں تصوف کی اس ہماگیر مقبولیت کے اسباب کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے۔ ڈاکٹر عبد الحسین زری کو فرماتے ہیں کہ صوفیاء نے اسلامی فرقوں اور مذاہب میں جو افراد کا شکار تھے اعتدال کا احساس بیدار کیا، خاص طور پر آزادی خیال اور حریت فکر کی ترویج میں ان کا اثر نفوذ قطعی طور پر ثابت ہے۔ ایسے زمانے میں جبکہ اسلامی فتوحات کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا اور خلفاء و سلاطین کے ذوف و فتور کے باعث اشاعت اسلام کے لیے
جہاد کی توفیق باقی نہ رہی، صوفیاء نے اس وقت اسلام کی ترویج و اشاعت کا اہتمام کیا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ مشاق چشتیہ، شتاریہ اور نقشبندیہ نے ہندوؤں اور جزائر شرق الہند کی قوموں میں اشاعت اسلام کے لیے جو کاوشیں کی، ان کا اثر اس اثر سے زیادہ ہی تھا جو مجاہدین اسلام کی کوششوں سے وجود میں آیا۔ اس سلسلہ میں چند مزید اسباب کی طرف اگر غور کیا جائے تو وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ عوام کے درد و غم میں شرکت۔ عام مصائب اور علام کے زمانہ میں صوفیاء عامت الناس کے درد میں، ان کے غم میں شریک ہوتے تھے اور اپنی جان بھی ان فدا کرنے سے ان پر دریغ نہ کرتے تھے۔ چنانچہ خواجہ ممشاد سنیروی جب ان کے ہم شہر اور ہم وطن ظالم اور خوخار سردار علان فضوینی کے حکم سے تحقیق کیے جا رہے تھے، قرآن حکیم کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیے ہوئے شہر سے باہر نکلے تاکہ اس شخص کو خون ریزی سے باز رکھ سکیں، حتیٰ کہ اسلام میں اپنی جان بھی قربان کر گئے۔ اسی طریقے سے حضرت شیخ شہابودی سہروردی مات اس غرض سے کہ بغداد اور خلیفہ ناصر باللہ کو خوارزم کی دست برد سے بچایا جا سکے، خوارزم کے دربار میں گئے اور وہاں بادشاہ کی دفاع اور احانت میں رویہ کو برداشت کیا۔ اسی طریقے سے صوفیاء کرام اور کیر و کار سے دوری۔ ایسے دور میں جب فقہاء محدثین ایک جانب اور متکلمین و فلاسفہ دوسری جانب باہمی کشمکش میں گرفتار تھے، اہل مدرسہ کے مباحث حق کے متلاشی لوگوں کی وحشت و حیرت کا باعث بن چکے تھے۔ تصوف عوام کے سادہ لوگ بے سہارا غریب طبقے سے ابھرا اور اس طبقے میں اس کی ترویج ہوئی۔ جس قدر تصوف نے اہل مدرسہ کی کیر و کار سے دوری اختیار کی، اسی قدر عام و خاص کا محبوب بن گیا، حتیٰ کہ جلد ہی اہل مدرسہ کے لیے قابل قبول ہو گیا۔ ایران میں امویوں اور ان کے عمال کی ظالمانہ حکومت ایران کی اجتماعی تاریخ کے مطالعہ سے یہ امر قطعی طور پر ثابت ہے کہ اشرافیہ کے ظلم و ستم، لوٹ مار اور عصبیت کی بنا پر عرب کو غیر عرب پر ترجیح دینا ایسے امور تھے جن کے سبب اہل ایران صوفیاء کرام نے ایسی کاوشیں کی کہ ان گروپوں کے باہمی اختلافات اور نااتفاق کمزور اور خلفاء مستحکم ہو رہے تھے ختم کیا جائے اور ایسے مسلک کو رائج کیا جائے جسے عوام قبول کر لیں اور باہم متحد ہو جائیں۔ اس کے ساتھ جو بنیادی اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ صوفیاء کرام نے سنت مطہرہ کی پیروی کو مقصود حیات بنا لیا۔ ان کا احسار و کرم، ان کی بے بسی، دنیا سے ان کا استغنا اور حضور کی اس دعائے مقبول کہ اے اللہ مجھے مسکینی حالت میں زندہ رکھ، مسکینی حالت میں موت دے اور مجھے مساکین کے زمرے میں اٹھا لے، کہ لفظاً اور معناً اتباع تھی۔ علاوہ دی مخلوق کے لیے ان کی محبت، شفقت، معاملات اور تعلقات میں راستی، شرافت، تواضع اور انکساری، اللہ تعالیٰ کے لیے فنائیت، یہ وہ خصوصیات اور اوصاف ہیں جن کے باعث خیر القرون سے ان کا زمانی و مکانی بہت کم سے کم ہوتا گیا اور وہ لوائے محمدی کے سائے میں خیمہ ہوتے چلے گئے اور عام تعلیم کے مورد ہوئے۔ اور ان اسباب میں ایک اور بڑا اہم سبب ادب صوفیاء کی ترویج و اشاعت ہے۔ صوفیاء حضرات نے صرف زبانی طور پر تعلیمات اسلامیہ کو پھیلانے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ ان حضرات نے نظم ہو یا نثر ہر زبان میں تصنیفات، مقالات، ملفوظات اور رسائل کو ترتیب دیا جن کا شمار کرنا بظاہر مشکل ہے۔ انہوں نے ہر موضوع کے حقائق اور فروغ کو بڑے دل نشین انداز میں اور پوری شرح صدر کے ساتھ بیان کیا۔ قلوب کا معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ بات پورے وثوق اور یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ صوفیاء کی تصانیف اور ان کے ملفوظات کے مطالعہ نے ہزاروں انسانوں میں رذائل سے مجتنب ہونے اور فضائل سے بہرور ہونے کی ترغیب پیدا کی۔ اس سلسلہ میں اہل تصوف پر بنیادی طور پر چند کچھ طبقات کی جانب سے تنقیدات کا سامنا بھی انہیں کرنا پڑا۔ سب سے بڑا جو سوال اہل تصوف پر اٹھایا گیا وہ یہ کہا جاتا ہے کہ تصوف جو ہے وہ بنیادی طور پر قرآن و سنت سے ماخوذ نہیں ہے، بلکہ تصوف کا ماخذ دیگر علوم ہے یا دیگر مذاہب ہیں۔ اس سلسلہ میں یہ عرض ہے کہ کیا معترضین کو یہ معلوم نہیں کہ مسلمان صوفیوں کے ہادی اور رہبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں
جس طریقے سے خلوت و تنہائی اختیار کی اور صوفیاء بھی اسی راستے پر چلتے ہیں، لیکن اس کو مقصود بنا لینا نہ شریعت کا تقاضا ہے اور نہ ہی صوفیاء حضرات اس بات پر مداومت کرتے ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ صوفی کا لفظ یا تصوف کا لفظ شریعت اسلامیہ میں ابتدائی قرون میں استعمال نہ ہونا اس بات کو لازم نہیں آتا کہ یہ عنوان یا یہ فن غلط ہے۔ ابتدا میں ہم نے مختصر وضاحت کی کہ دیگر علوم و فنون بھی وقت کے ساتھ ساتھ تدوین اور ترتیب کے مراحل سے گزرے ہیں اور ارتقاء کی منزلیں طے کرتے ہوئے موجودہ حالت میں پہنچے ہیں۔ تمام مکاتب فکر علم کلام ہو یا علم حدیث پر مشتمل دیگر کتابیں ہوں، ان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اگر علم کلام کے عنوان سے شرح عقائد نصفی پڑھائی جاتی ہے تو علم کلام کے عنوان سے عقیدہ واسطیہ کا درس بھی جو ہے وہ مدارس میں دیا جاتا ہے، جس کا ثبوت یہ ہے، جس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک علم حالات و واقعات کے ارتقاء سے گزر کر دین و شریعت سمجھنے میں معاون ہے تو وہ ہرگز جو ہے وہ مذموم نہیں۔ ایسے ہی تصوف بنیادی طور پر شریعت اسلامیہ کے جز اخلاقیات اور تزکیے کو عامت الناس سے روشناس کرواتا ہے اور اس لیے مقصد عام طبقے کو، عامت الناس کو تزکیے کے عنوان سے معروف کروانا ہے۔ اس لیے ناقدین تصوف کا یہ اعتراض بعضی نظر میں درست نہیں۔ اس کے بعد اصول ہے تصوف عہد رسالت اور عہد صحابہ میں یہ عنوان شروع ہوتا ہے، لیکن کیونکہ وقت بہت کم ہے تو میرے خیال سے شاید اس نشست میں اس عنوان کو مکمل کرنا ممکن نہ ہو۔ میں تصوف کے حوالے سے ایک بات سابقہ نشست کا جواب دے، سابقہ نشست میں ایک بات ہوئی، اس کی وضاحت کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سابقہ نشست میں یوں تو بہت ساری باتیں ہوئی تھیں، لیکن ایک بات جس کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اس اشراق کے حوالے سے میری تھوڑی سی غلطی بھی یہ تھی کہ میں اس کی وضاحت کرنے سے قاصر رہا کہ میرے موضوع کا جو دائرہ کار یہ تھا کہ مستشرقین نے جو تصوف پر تنقیدات کی ہیں اور تصوف کے ماخذ کو جو ان کے ماخذ پر جو تنقید کی ہے اس سے صغیر میں کچھ لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ کوئی شخص تصوف کا قائل ہے یا نہیں ہے، بات صرف اتنی تھی کہ تصوف پر جو تنقیدات بر صغیر میں ملتی ہیں وہ تنقید اس اشراق سے متاثر ہے اور اسی تھیسس کو ثابت کیا گیا۔ ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ کے حوالے سے عرض ہے کہ بے شک وہ تصوف کے قائل تھے اور میرا مقصود ہرگز یہ نہیں تھا کہ وہ تصوف کے قائل نہیں ہیں، لیکن صرف بتلانا یہ تھا کہ ان کے کلام میں کہیں ان منسوب جو مکتوبات ہیں وہاں تصوف پر جو تنقید ملتی ہے وہ اس اشراقی فکر سے مماثلت رکھتی ہے۔ اسی طریقے سے دیگر مسالک کا ذکر بھی ہم نے کیا اور ہرگز میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ کوئی مسلک جو ہے وہ بنیادی طور پر تصوف کے خلاف ہے۔ بے شک اس کا پس منظر سیاسی بھی ہو سکتا ہے یا سلطنت عثمانیہ کے خلاف جو تصوف کی آڑ لے کر سیاسی عزائم رکھے گئے وہ ایک الگ بحث ہے۔ بہرحال وضاحت صرف اتنی میں نے کرنی ہے کہ میرا مقصد جو تنقیدات ہوئی تھی وہ بنیادی طور پر متاثر ہیں بر صغیر میں اس اشراقی تحقیقات سے۔ تو بہرحال میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں، اگر نشست انشاءاللہ ملے گی تو میں اپنے موضوع کو آگے چلاؤں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بہت بہت شکریہ محمد ممتاز تیمور صاحب۔ اب ہم پروگرام کے اگلے حصے کی طرف حضرت یا خاتون کو کوئی سوال کرنا ہے تو وہ ہاتھ کا نشان بنائیں تاکہ میں ان کا تبصرہ ان سے سن سکوں۔ میرا ایک سوال ہے کہ جب فاضل مقرر نے کہا کہ تصوف کا آغاز کہاں سے ہوا ہے تو میرا خیال تھا کہ وہ فرمائیں گے کہ قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں تو پھر وہیں سے ہونا چاہیے، یا پھر زیادہ سے زیادہ وہ اصحاب صفا کا ذکر کریں گے کیونکہ یہ اصطلاح تو ان کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، لیکن انہوں نے بہت بعد کے بزرگوں کا نام لیا، تو کیا اس سے اس فن یا اس عمل کے بدعت ہونے کا لزوم نہیں ہوتا؟ شکریہ جی۔ جی ممتاز تیمور صاحب، مجھے صرف 1 منٹ عطا کیجیے گا، میں بس پانی پی لوں۔
جی آپ کا سوال بڑا خوب رہا. اس پر مختصر عرض ہے کہ میں نے صحابہ صفہ کا ذکر کیا ہے, شاید میں نے بہت ہی اجمالی کیا ہے, اس لیے کہ آئندہ نشستوں میں وہ باقاعدہ تفصیلی ذکر ہوگا, اس لیے میں نے اس پر جو ہے وہ اجمال پر اتفاق کیا. اور جہاں تک بدعت ہونے کی بات ہے تو اس پر میں نے بڑی تفصیل سے عرض کیا ہے, اور اختصار دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ علم کلام لے لیں, علم حدیث لے لیں, یہ علوم و فنون بھی صحابہ کے جو دور ہے اس میں آپ کو نہیں ملتے, بلکہ بعد میں جا کر ان کی تدوین ہوئی ہے, بلکہ نام بھی علم کلام کا نام بھی بعد میں آیا, اور دیگر علوم بھی ہیں. آپ دیکھ لیں فقہ کا جو علم ہے وہ بھی بے شک تابعین کے دور میں اس لفظ کا استعمال ہوا ہے, لیکن صحابہ کے دور میں یا صحابہ نے اس لفظ کو اس طرح استعمال کیا ہو کہ میرے علم میں تو نہیں ہے, یہ نہ ہی علم کلام ہے, تو اس کو بدعت کہنا درست نہیں ہے, کیونکہ جو اس طرح کے علوم و فنون ہیں ان کی تدوین جو ہے وہ حالات و واقعات کے تحت ہوئی ہے, اور بعد میں ان کی ٹرمز پر بات کی گئی ہے کہ علم الکلام کہاں سے نکلا ہے, اس کا معنی کیا ہے, یا تصوف کا معنی کیا ہے, یا فلاں لفظ کا معنی کیا ہے. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اسے بدعت کہنا جو ہے وہ درست نہیں. جب 13 صدیوں تک امت جو ہے وہ اس پہ متفق رہی ہے, جس میں بڑے بڑے نام جو ہیں وہ اگر علماء کے بھی لیے جائیں, جن میں علامہ ابن تیمیہ اور علامہ ابن قیم ہیں, تو یہ حضرات ایک بہت بڑی شخصیات ہیں, اور ان کا بڑا ایک قد ہے, اور ان کا اتنا بڑا قد ہے کہ تقریباً تمام مقاصد فکر تھوڑے بہت اختلاف کے ساتھ ان شخصیات کو مسلم طور پر مانتے ہیں. تو یہ حضرات بھی تصوف کے قائل تھے. ہاں بعض حضرات نے تنقید ضرور کی ہے تھوڑی بہت ہی, جیسے کہ علم کلام کے حوالے سے بھی تنقید ملتی ہے, کہ یہاں تک کہ علامہ عبداللہ محمد الحروی نے ضم الکلام کے نام سے کتاب لکھی اور علم کلام کی سخت مذمت کی. علامہ جلال الدین سیوطی نے سون المنطق والکلام عن فن المنطق والکلام کے نام سے کتاب لکھی, اور اس میں علم کلام کی بھی مذمت ہے اور منطق کی بھی مذمت ہے. تو اس طرح میں مانتا ہوں کہ تنقید تصوف کے حوالے سے جو غیر صوفیہ حضرات یا ایسے صوفیہ حضرات جنہوں نے افراط و تفریط سے کام لیا ان پر تنقید ہوئی ہے, لیکن بنیادی طور پر میرے ذاتی خیال میں سلطنت عثمانیہ تک جو ہے وہ امت کا تصوف پہ جو اتفاق رہا ہے. بعد میں سیاسی ضرورتوں کی وجہ سے اختلاف شروع ہوا, پھر اس اشراقی تحقیقات نے بھی جو ہے وہ اس میں کردار ادا کیا, اس کو بدعت کہنا درست نہیں. بہت شکریہ. اور اب ڈاکٹر محمد فرید خان صاحب نے ہاتھ کا نشان بنایا تھا, تو ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنا تبصرہ یا سوال پیش کریں. جی بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ ساروں کے درجات بلند کرے. آج خیریت میر صاحب نظر نہیں آ رہے, اللہ تعالیٰ خیر وافیت رکھے. بہت خوبصورت ماشاءاللہ بیان تھا آپ کا ممتاز تیمور, بہت بہت مبارکباد آپ کو, بہت جامع اور ہر لحاظ سے صحیح. میں ضرور ڈاکٹر ساجد خاکوانی صاحب سے یہ کہوں گا کہ بدعت کہتے کسے ہیں. پہلے تو بدعت کا لفظی مفہوم جو بھی ہے اشارتاً کنایتاً اس کو ذرا ایک تو بیان کریں, اور تاکہ اس چیز کا پھر میں اس لحاظ سے جواب دوں کہ بدعت ہے کیا اور بدعت کا اس سے تعلق داری کیا ہے. جیسے بدعت تو جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شروع ہوا اسے کہتے ہیں, لیکن فاضل مکرم نے جو جواب دیا ہے وہ بالکل اطمینان بخش ہے. شکریہ. جی میں تھوڑا سا اسی کو ذرا سا لے کے چلتا ہوں. بدعت ہے اضافیت, کوئی چیز ایسی منسوب کرنا دین کے ساتھ جو کسی وقت نہ ہوئی ہو نعوذ باللہ, اور کچھ ایسی چیزوں کو لے کے چلنا جو کہ غیر اسلامی ہو. میرے خیال سے صوفی یا صوفیاء اولیاء کا اگر میں لوں ایک عمومی اس لحاظ سے, تو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, اور یاد رکھو اللہ کے دوستوں پہ نہ کوئی اندیشہ ہو اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں. سورہ یونس کی آیت نمبر 62 ہے یہ, ٹھیک ہے. صوفی حضرات کے اوپر اب میں اگر آؤں تو میری جو بھی ایک علم ہے, ناقص تعلیم ہے, میں نے آج تک کسی بھی صوفی کو بدعت کرتے نہ دیکھا جو میرے اس سے گزرے, نہ پڑھا اور نہ ان کے بارے میں کوئی ایسی چیز لکھی دیکھی کہ انہوں نے کوئی بھی نئی چیز دین میں ڈالی ہو یا اس کو اختیار کیا ہو. یہ چند حیران کن سوالات جو عموماً آتے ہیں 12ویں شریف 40واں, اور
یہ ایک سمجھیے کہ کسی ایک فرقے یا اس سے منسلک نہیں، ہر انسان کی کوئی نہ کوئی ذات سے جڑی ہوئی کوئی خوشی ہے. ٹھیک ہے، ہم اپنی اگر سالگرہ مناتے ہیں، اپنے بزرگوں کا کہیں نہ کہیں کوئی چیز بناتے ہیں، کوئی کیک ایک سیریمنی کارڈ دیتے ہیں، تو نبی پاک حضور کی سالگرہ منانے میں تو کوئی ایسی وہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ تصوف جو صوفیزم کا ایک کانسیپٹ ہے، جد امجد ہے، جو جینیسس ہے، وہ 3 چیزوں پہ بیس ہے: نفس کی اصلاح، محاسن اخلاق سے آراستہ ہونا، اور کردار سازی کا نام. اب اس میں ایک لے کے چلوں جو میرے خیال سے کل یا پرسوں بھی ایک آئی تھی، حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ، میں رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہوں گا ضرور، کیونکہ وہ ظاہری بات ہے کہیں نہ کہیں نبی پاک حضور کی زیارت جس کو ہوئی ہو، ان کے ایک ادب و احترام میں یہ چیز ایک شامل ہوتی ہے. اور ان کی دعا میرے خیال سے بڑی ایک مشعل راہ ہے اس معاملے میں، اور وہ اپنی ایک دعا میں فرماتی ہیں: خدایا اگر میں تیری بندگی جنت کے لیے کرتی ہوں. یہ لفظ ذرا غور کریے گا، وہ میرے خیال سے اس وقت شاید وہ لفظ کی ادائیگی یا ان کی دعا پراپر پڑھی نہیں گئی تھی. یہ دعا میں نے باقاعدہ نکالی، ڈھونڈی، اور یہ میں پیش کر رہا ہوں کہ خدایا اگر میں تیری بندگی جنت کے لیے کرتی ہوں تو مجھے اس سے محروم رکھنا، اور اگر جہنم کے خوف سے تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے اس میں جھونک دینا، اور لیکن اگر میں تیری بندگی تجھے پانے کے لیے کرتی ہوں تو مجھے اپنے آپ سے محروم نہ کرنا. صوفی کا جو کانسیپٹ ہے وہ میں نے پہلے بھی کہا تھا ایک بائنڈنگ برج ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں جیسے ایک مرتبہ امام احمد حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تلامذے نے ان سے سوال یہ کیا کہ آپ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ وہ تو عالم و محدث نہیں ہے. تو امام صاحب نے فرمایا میں کتاب اللہ سے واقف ضرور ہوں مگر بشر اللہ سے واقف نہیں. اسی طرح حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان ایک ہے: اس راہ کو وہی پا سکتا ہے جو کتاب اللہ کو دائنے ہاتھ اور سنت رسول کو دل میں اور بائنے ہاتھ میں لیے ہو. ان دونوں چراغوں کی روشنی میں راہ سلوک طے کرے تاکہ گمراہی اور بدعت کی تاریکی میں نہ گرے. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ پتہ نہیں کیوں دور حاضر میں بدعت کا لفظ یا جو بھی ایک جڑ گیا، منسلک ہو گیا باہر کا. اس میں خیر کافی لمبا یہ ٹاپک ہے. اب اس میں تو وہی بات ہے کہ جو پڑ گیا وہ اس کے ذائقے سے آشنا بھی ہے، روشناس بھی ہے، اور کیونکہ نفس کا تزکیہ ایک ہے اور روحانی طریقت سے اس چیز کا ایک عمل ہے، اور وہ عمل دینے والا کون ہے؟ نبی پاک حضور کی ذات مبارکہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم، اور اس کی رہنمائی کرنے والی کتاب کون ہے؟ وہ ہے قرآن مجید، فرقان حمید. اس سے جڑے رہنے کا نام ہی اور اس کو ایک لینے کا نام ہی صوفیاء ہے اور تصوف ہے، اور اس کے بغیر یہ چیزیں آگے کوئی بھی نہیں چلتی. میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ صوفیہ حضرات جن باتوں پہ زیادہ زور دیتے ہیں وہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، تزکیہ نفس اور نفس کو فضائل اخلاق سے آراستہ کرنا اور زائل اخلاق سے پاک کرنا، برداشت اور رواداری کا سبق دینا اور خدمت خلق کرنا. بہت شکریہ. مزید کوئی ہاتھ کا نشان میرے سامنے نہیں ہے، تو اب میں لسٹ کے مطابق آگے بڑھتا ہوں. اور میرے سامنے نام ہے عبدالرحیم خان صاحب کا. تو عبدالرحیم خان صاحب آپ اپنا تبصرہ پیش کیجیے. عبدالرحیم خان صاحب آپ تک آواز پہنچی میری؟ جی السلام علیکم. السلام علیکم. آپ سب لوگ خیر عافیت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. معذرت میں چند نشست میں حاضر نہیں ہو سکا، بہت سارا کچھ میں نے شاید مس کر لیا. نہیں، بہت ہی تصوف کی ہر نشست بہت خوبصورت ہوتی ہے، اور انسان کے ظاہر اور باطن کی باتیں ہوتی ہے اس کے اندر، اور انسان کے اعلیٰ اوصاف
کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے اولیاء اللہ اور صوفیہ جو ہے نا دن و رات محنت کرتے ہیں، سیلف لیس ہو کے، اپنی ذات سے مبرہ ہو کے، اپنی ذات کو فنا کر کے وہ انسانی اوصاف کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے انسان کے اندر وہ اس کا وہ مرتبہ اس کو دلا دے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ اس انسان کے اندر پلے بڑے اور اشکارا ہو، اور وہ خوبیاں، وہ کمال، وہ مرتبہ، وہ عروج، وہ منہاج اس انسان کو حاصل ہو جائے جس کا وہ متقاضی ہے. کیونکہ اللہ رب العزت نے جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں، اس میں انسان کا شرف جو ہے نا تمام مخلوقات میں افضل ہے، جس کی اللہ تعالیٰ نے سورۃ تین میں قسمیں کھائی ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو یہ انسان کا جو مقام ہے وہ احسن تقویم ہے، اور تقویم کی اس منزل میں صوفیہ اور تصوف کا ایک راستہ جو ہے وہ انسان کے اندر وہ اعلیٰ اوصاف کو روحانیت کے درجے پر لے جاتا ہے، جس سے اس کا باطن اتنا روشن ہو جاتا ہے کہ وہ مادیت کو لگام ڈال کر اور اس دنیا میں اعلیٰ اوصاف، اعلیٰ اقدار اور اعلیٰ مرتبے اور اعلیٰ سوچ اور فکر کے ساتھ ایک کانشیس انڈیویجول کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، جس میں وہ اللہ کے حقوق سے بھی آگاہ ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بھی آگاہ ہوتا ہے، مخلوقات کے حقوق سے بھی آگاہ ہوتا ہے. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ وہ آسمان کے اوپر جتنے مخلوق ہیں اور زمین کے اندر جتنے بھی مخلوقات ہیں اس کی بھی حقوق کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور کافی حد تک اس کو دسترس ہوتی ہے. وہ اتنا حساس طبیعت کا مالک ہوتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اس وقت میرا ذات کیا کس چیز کا تقاضا کر رہی ہے، اور اپنی ذات کے اندر میں ان تمام حقوق کو کس طرح سے جو ہے نا پورے کروں. تو فقر کی جو منزل ہے وہ انسان کو یہ مرتبہ دیتی ہے، اور صوفیہ کرام انسان کے اندر اس فنا کی منزل کو لانے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں انسان سیلفش کے بجائے سیلف لیس ہو جاتا ہے، خود غرض کے بجائے بے غرض ہو جاتا ہے. اور آج کل ہمارے معاشرے کے اندر جو چیز نظر آتی ہے اس میں غرض زیادہ ہے، بے غرضی کم ہے، سیلفش ہم زیادہ ہے، سیلف لیس ہم لوگ بہت کم ہیں. تو ہمیں ایسے لوگوں کی صحبت میں جانا چاہیے جہاں پر یہ لوگ ہمارے باطن کے اوپر کام کر سکیں، ہماری جو ظاہری خرابیاں ہیں اس میں کان چاند کر سکے، اور ہمارے باطن کے اندر جو اوصاف ہے اس کو جو ہے نا ابھار سکے، جس سے معاشرے کے اندر ایک ایسا بیلنس معاشرہ بنے جس میں لوگ جب کوئی چلتا ہو تو نظر آئے کہ یہ ایک اوصاف والا بندہ ہے، یہ ایک واقعی صوفی ہے. کیونکہ صوفی جو ہے نا اس کے اندر غرض نہیں ہوتا، وہ سیلف لیس ہوتا ہے، وہ مادی چیزوں کے اندر اس کی اتنی نگاہ نہیں ہوتی ہے، وہ تو روحانیت کے منزل پر چل رہا ہوتا ہے اور ہر چیز میں بہتری کی کوشش رکھتا ہے، اور حیوانی صفت سے نکل کر روحانی سفر وہ کر رہا ہوتا ہے. تو وہ ایک مقام کا بندہ ہوتا ہے صوفی. تو وہ اس کی ایک نظر بھی عام لوگوں سے الگ ہوتی ہے، وہ مادے سے نکل کر مادے کے اندر جو نور ہوتا ہے اس کو وہ دیکھتا ہے. اور یہ نگاہ جو ہے نا ایک اولیاء اللہ کے صحبت میں بیٹھ کر ان کے علوم کو پڑھ کے، ان کو سمجھ کے، ان کو صحبت اختیار کر کے جو ہے نا ہمیں حاصل ہوتی ہے. تو بہت ساری اولیاء اللہ کرام نے بہت ساری محنت کی انسانوں کو یہ مقام دلانے کے لیے.
اور وقت کی ضرورت یہ ہے کہ دور بڑا کمپلیکیٹڈ ہے، تو اس دور میں نوجوانوں کے ساتھ کس طرح سے ریلیٹ کیا جائے اور کہ ان کو خود غرض سے بے غرض بنایا جائے اور ان کے اندر ان اوصاف کو اجاگر کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی حقیقی نیابت جو ہے نا اس انسان کو مہیا کی جائے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ ابراہیم صاحب۔ اور اب ڈاکٹر محمد فرید خان صاحب نے دوبارہ ہاتھ کا نشان بنایا تھا، ان سے گزارش ہے کہ وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو مختصراً۔ بہت شکریہ پیارے بھائی، اکثر اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ میں اس میں چھوٹی سی بات کروں گا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ شریعت جو احکام الہیہ کا نام ہے، اس کے 3 جزو ہیں: علم، عمل، اخلاص۔ علم کے بغیر عمل نہیں ہے، اور عمل کے بغیر علم لا حاصل ہے، اور اخلاص نہ ہو تو عمل بے فائدہ ہے۔ غرض علم، عمل اور اخلاص، یہ تینوں جز مل کر ایک طرح سے شریعت بناتے ہیں۔ عمل میں خلوص یہ حاصل ہے تصوف کا، تزکیہ نفس، احسان، طریقت و حقیقت شریعت کے خادم ہوتے ہیں، اور شریعت سے دین و دنیا کی تمام سعادتیں حاصل ہوتی ہیں۔ طریقت و تصوف کے ذریعے عمل میں اخلاص پیدا کیا جاتا ہے اور مقصد کمال شریعت حاصل کیا جاتا ہے، اور اخلاص کے بغیر رضا کا مقام حاصل نہیں ہو سکتا۔ اتباع شریعت اور سنت کی پیروی پر ہی رضا الہی کا وعدہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے۔ ارشاد بالی تعالیٰ ہے: اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم، کہہ دیجئے اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ سورہ آل عمران سے بہت شکریہ۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اور محترمہ سبیہ اخلاق صاحبہ نے ہاتھ بلند کیا ہے، ان سے گزارش ہے کہ ہم جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے مس کر دیا، میں کہیں گئی ہوئی تھی، راستے میں کوشش کی کنیکٹ کرنے کی لیکن نہیں ہوا، تو بس میں اس مختصر عرض کروں گی کہ الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا، الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا، غواص کو مطلب ہے صدف سے کہ گوہر سے۔ تو ہمیں گوہر سے مطلب ہے، اور میں ڈاکٹر ساجد خاکوانی صاحب کی اس بات کو لے کر آگے چلوں گی کہ آغاز تصوف جو ہے تو وہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتا ہے۔ یہ بات میں نے اپنے تھیسس میں بھی لکھی ہے کہ جب ان سے شریعت کے حوالے سے ترک اولا ہو ثابت ہوا تو انہوں نے طریقت سے اس کی تلافی کی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین انہوں نے۔ اور بہت مختصر کہ تصوف جو ہے وہ ایک باطنی تجربہ ہے، اور اس لفظ کو ظاہر ہے کہ یہ لفظ قرآن میں نہیں ہے، اور یہ لفظ بعد میں جن علوم نے اسلامی گہوارے میں پرورش پائی، جیسے علم فقہ، علم کلام، علم حدیث، علم تفسیر، اس میں علم تصوف ہے۔ اور یہ وہی جیسے میں نے عرض کیا نا کہ اصطلاحات یا ان کے چکروں میں نہ پڑیں، یہ اصطلاحات تو بدلتی بھی رہتی ہیں، اور صوفی کے لفظ کو اگر کہا جائے تصوف کو، اس سے مشتق اصحاب صفہ بھی ہیں اور صوف بھی ہے۔ صوف کا اس طرح ہے کہ جب فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام گئے تھے دعوت حق دینے کے لیے، تو انہوں نے اون کا لباس زیب تن کیا ہوا تھا، اور جس سے ان کی اخلاص اور ان کی جسے کہنا چاہیے کہ دنیا سے بے رغبتی کا اظہار ہوتا تھا، جس کا مذاق اڑایا تھا فرعون نے کہ ان کا حلیہ دیکھو، اور یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اللہ عزت دے گا اگر تم اللہ کو مانو گے۔ تو پھر تصوف کو اصحاب صفہ سے بھی جوڑا جاتا ہے، اور صوف سے اور صف اول کے جو مومنین ہیں ان سے بھی جوڑا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یونانی فیلسوف سے بھی اس کو جوڑا جاتا ہے، محبان حکمت، اور جیسے کہ اس کو علامہ اقبال نے گونگا تجربہ کہا ہے۔ تصوف کے حوالے سے جو صاحبان سلوک ہیں ان کی واردات قلبی کا بیان کچھ آسان کام نہیں ہے،
اس حوالے سے انہوں نے اپنی اصطلاحات خود بنائی ہیں تاکہ نااہل کو اس سے محفوظ رکھا جا سکے ان سے. تو وہ ایک کتاب جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، سر دلبراں، جو ذوقی شاعر نے لکھی ہے، جس میں تصوف کی اصطلاحات کا ذکر ہے، کہ جس میں زلف، رخسار اور یہ ساری چیزیں ہیں. تو اس کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ کوئی بالوں اور گالوں کا ذکر ہے، اس کے کنائے ہیں، یہ اشارے ہیں. اور یہ عشق و محبت کا جو بھی ذکر ہے وہ عشق الہی کا ذکر ہے اس میں. اور جو سیر و سلوک کا ذکر ہے اس میں یہ کہ اپنی ذات میں تزکیہ نفس، پہلے تو معرفت نفس کے حوالے سے انسان اس میں اپنی ذات میں ڈوبتا ہے، اس کے بعد اس کو معرفت نفس کو حاصل کر کے پھر تزکیہ نفس کی منزل سے گزرتا ہے، اور شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت کی منزلوں سے جب وہ گزر جاتا ہے تو وہ کامیابی حاصل کر لیتا ہے. اور یہ جیسے کہ اقبال نے کہا کہ یہ گونگا تجربہ ہے، اس کو جتنا بھی بیان کر لیں ہم واضح طور سے بیان نہیں کر سکتے. اور جو غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں اسلامی تصوف کے حوالے سے وہ اس لیے ہوئی ہیں کہ تصوف صرف مسلمانوں ہی کا شیوا نہیں رہا ہے، دوسرے مذاہب نے بھی اس کا ذائقہ خوب چکھا ہے اور خوب اس کے حوالے سے تجربات کیے ہیں. عیسائیوں میں بھی اور یہودیوں میں بھی، ہندوؤں میں اور زرتشتیوں میں اور بدھوں میں اور جین مت میں، ان سب میں انہوں نے تصوف کے حوالے سے اپنی ذات میں سفر کیا ہے اور اپنے اپنے جو تجربات ہیں ان کو بیان کیے. بلکہ جین مت میں تو ایک سیڑھی ہے باقاعدہ جس میں سیر و سلوک کا جو سفر ہے اس کے مراحل اور مراتب کو طے کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے کہ کس طرح وہ بعد میں جا کے نروان حاصل کر لیتا ہے انسان. تو یہ تو بہت وسیع موضوع ہے بہت، اور اس میں بحث کرنا یا اس میں ہم یہ کہیں کہ یہ جائز نہیں ہے یا بدعت ہے یا یہ ہے یا وہ ہے ایسی، کیونکہ جب یہ انسان کے باطن سے تعلق رکھتا ہے تو باطن تو آدم علیہ السلام اپنے ساتھ لے کے آئے تھے یہاں، اور ان سے لے کے اور آج تک جتنے مذاہب، جتنے فلسفے، جتنی تہذیبیں گزری ہیں، جتنے شریعتیں گزری ہیں، جتنے نبی گزرے ہیں، جتنے پیغامات گزرے ہیں، تمام انسانوں کے یہاں باطن موجود تھا، اور ہر ایک نے اپنے باطنی تجربے کے حساب سے جو عشق الہی کا یا معرفت الہی کا سفر طے کیا، وہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنا لامتناہی سمندر ہوگا اور اس میں کتنی گہرائی ہوگی کہ ہم چند الفاظ میں اس کو بیان نہیں کر سکتے. بہرحال یہ مختصر اگر عرض کیا جائے تو جو 4 کام ہے نبیوں کے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، آیات کی تلاوت، نفوس کا تزکیہ، کتاب کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم، یہ جو ہے یہ اس کی منازل ہیں اور یہی منزل اور کامیابی ہے، اور اسی کے اوپر نجات کا بھی دار و مدار ہے. اصطلاحات کے چکر میں نہ پڑیں اور اس بحث سے نکل کر اخلاص باطن اور معرفت نفس اور معرفت الہی کی منزلوں پر گامزن رہیں تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی. جزاک اللہ. تھینک یو. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. تو فہرست کے مطابق اگلا نام ہے عاصم راجہ صاحب کا. عاصم راجہ صاحب اپنا تبصرہ پیش کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں فاضل مقرر کا جو مقالہ تھا وہ پوری توجہ کے ساتھ سن رہا تھا اور بہت زبردست انہوں نے گفتگو فرمائی. شروع میں تصوف کی تعریف بیان کی، پھر اس کی تاریخ اور پھر جو اس کے حوالے سے جو غلط فہمیاں ہیں ان کو بھی اجاگر کیا. حضرات بات یہ ہے کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کا سیل رواں پوری دنیا کی باطل قوتوں سے رک نہیں رہا تھا تو شاہ فارس، ایران کا بادشاہ، اس نے ایک جاسوس بھیجا اور اس نے کہا کہ جا کے دیکھو کہ یہ کھاتے کیا ہیں، یہ کرتے کیا ہیں، کہ ان کا سیل رواں رک نہیں رہا. تو اس نے جا کے آبزرو کیا اور واپس آ کے جو رپورٹ پیش کی وہ 1 لائنر تھا، اور اس نے یہ کہا صحابہ اکرام کے بارے میں کہ جو ابو بکر ہیں وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کوئی پہلوان نہیں ہے، وہ بہت دبلے پتلے سے آدمی ہیں. اسی طرح حضرت عمر کا، حضرت علی کا، حضرت دیگر صحابہ کا. اس نے ایک لائن میں ان کی خصوصیات بیان کی اور وہ یہ تھی کہ ہم رہبان باللیل و فرسان بالنہار، کہ وہ رات کے راہب ہیں اور دن کے شہسوار ہیں. تو ذرا سوچئے کہ اگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ راتوں کے راہب ہی ہوتے
تو باطل قوتوں اور مشرکین مکہ کو ان سے کیا تکلیف ہوتی. وہ تو آج بھی آپ آبزرو کر سکتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس میں مسلمانوں کے لیے افطاری کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ religion has nothing to do with the church and religion are separate things. تو بات یہ ہے کہ یہ بات تو بالکل ظاہر و باہر ہے، اور جن صوفیاء نے بھی تصوف کے حوالے سے اپنی خدمات پیش کی ان کی انٹینشن پہ تو ہم بالکل شک نہیں کر سکتے. بہت خالص، بہت اخلاص سے بھری ہوئی وہ کوششیں اور کاوشیں تھیں. لیکن علامہ محمد اقبال کا ایک شعر ہے کہ بانشاہ درویشی در ساز و دمادم زن چو پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زن. تو یہ چو پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زن کا کب موقع آئے گا، یہ فاضل مقرر سے میرا سوال ہے. اور اگر ڈاکٹر محمد فرید خان صاحب اس پہ کوئی گفتگو فرمانا چاہیں تو میں انہیں سنتے ہوئے بہت خوشی محسوس کروں گا. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم وہی علامہ اقبال کے شعر پہ ہمارا یہ سارا سسٹم صادق آتا ہے کہ مست رکھو اسے ذکر و فکر صبح گائی میں اسے، اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے. تصوف سے اصل میں جو انفرادی لیول کی تین باتیں، عقائد، عبادات اور معاملات، یہ تو درست ہو جاتے ہیں، لیکن معاشرے میں کیا چل رہا ہے، سیاست ہماری کیسی ہے اور معیشت کیسی ہے، یہ لگتا یہ ہے کہ اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود سوشیو پولیٹیکل اینڈ اکنامک سسٹم. تو اتنا مطلب ایک کردار سازی اور تزکیہ نفس، اس کا کیا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مسجدوں اور خانقاہوں سے باہر، مسجدوں کے اندر تو ہم 100 دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں اور دن میں 5 وقت یہ پکار لگاتے ہیں، تو کیا مسجدوں سے باہر ہمارے معاشرت میں، ہماری معیشت میں اور ہماری سیاست میں بھی اللہ بڑا ہے؟ اٹ از اے بگ کوشچن مارک. اور میرا جو کوشچن ہے اسے انٹرٹین کیجیے گا. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. بہت شکریہ آصف راجہ صاحب. لگتا یہ ہے کہ کسی تکنیکی مسئلے کی وجہ سے فاضل مقرر جو ہے وہ میٹنگ سے آؤٹ ہو چکے ہیں. جی ڈاکٹر فرید خان صاحب، اگر آپ اس سوال کا جواب دینا چاہیں تو. جی بالکل، ماشاءاللہ، بہت ہی اچھا سوال اور دور حاضر کے لحاظ سے بڑا جڑا ہوا سوال ہے. میں آپ کو حضرت علامہ اقبال کے اگر تصوف کی بات کروں تو میرے خیال سے مجھے کوئی اور موضوع، شعر یا پورے کلام میں ویسے تو بے حد ہے، مگر سب سے زیادہ طاقتور شعر جو مجھے لگتا ہے وہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. جب جم اور زن کا واقعہ، وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کے اندر اتنی طاقت ہو تو وہ کسی بھی دنیا کے ہر پہلوان، ہر چیز، ہر معاملے کو، ہر رکاوٹ کو ایک مسلمان جو ہے وہ عبور کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. اب دوسرا آپ نے یہ کہا کہ جناب آج کل کے دور کے لحاظ سے اس کے اندر کیا چیز ہے، تو میں اس کا ایک ہی آپ کو کہوں گا، برداشت. بس اگر برداشت پیدا ہو جائے تو معاشرے جنم لیتے ہیں، اور برداشت میں تینوں چیزیں آ جاتی ہیں، علم، عمل اور اخلاص. اگر یہ تینوں چیزیں ہیں تو یہی تصوف کی بیسس بھی ہیں، اور یہی آگے لے کے معاشرے کو چلنے کی ایک نگاہ بھی ہوتی ہے. آپ نے واشنگٹن کا بات کیا، کل پرسوں ان کا نیشنل پریئر تھا جب ٹرمپ نے لیا سارا سلسلہ، اور وہ چیپل میں اپنے بیٹھے تھے. اذان کا وقت ہوا، باقاعدہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ باقاعدہ پوری اذان اس وقت دنیا نے لائیو ٹیلی کاسٹ سنی، دیکھی، اور ٹرمپ اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے، سب اس کی فیملی بیٹھی ہے، پوری کیبنٹ بیٹھی ہے ان کی، ہر بندہ جو اس وقت نیشنل کیتھیڈرل میں موجود تھا واشنگٹن میں، وہ بیٹھ کے اذان اس نے سنی پہلے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر دوسری کارروائی انہوں نے باقاعدہ جو بیچ میں جا رہی تھی اس کو جاری رکھا. بات یہ ہوتی ہے، یہی قائد اعظم نے، میں نے اس دن جب بات ہوئی ایجوکیشن کی تو میں نے اس میں ذکر کیا تھا قائد اعظم کے ایک فرمان کا کہ مائنورٹیز کا سارا سلسلہ کیسے لے کے چلنا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس آپ کسی کی شخصیت میں جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو اس کا ایک بگر پکچر نظر آتی ہے کہ وہ شخص اندر سے ہوگا کیا. مثال کے طور پہ کسی کا حال احوال پوچھ لینا، کسی کا
کسی کے جنازے میں شرکت کر لینا، نہ جانتے ہوئے بھی گزر رہا ہے تو آپ اس میں شامل ہو گئے، کسی کی مزاج پرسی کر لینا، کسی کی عیادت پہ چلے جانا، کسی سے ویسے پوچھ لینا کہ اگر آپ کے پاس کچھ ہے اور آپ کو کوئی چیز درکار تو نہیں ہے. یہ اصل قوت ملی کائنات میں صرف مسلمان کو ہے. جب حضرت آدم علیہ السلام سے سارا کچھ ہی وجود میں آیا ہے تو فطرتاً تو ہر شخص جو بھی پیدا ہو رہا ہے وہ ایک مسلمان کی کیفیت میں پیدا ہو رہا ہے. آگے اس کا نصیب کہ اس کو کیا چیز کہاں پہ مل رہی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ بات دور حاضر کی کریں پاکستانی معاشرے کی، اور آپ کہ جناب پاکستانی معاشرے میں کیا چیز اس کو گراتی ہے، تو وہ ہے پہلی چیز میں نے آپ کو بتایا برداشت ایک دوسرے کے لیے. دوسری چیز اور جو کہ شاید اس سے بھی زیادہ ہے، ہماری نیت نہیں ہے کہ ہم ٹھیک. میں آپ کو بڑی بالکل فلیٹ لائنر ایک بات کروں گا، اس میں کوئی لگی لپٹی نہیں ہے، میں بھی اس کا شکار رہا ہوں، بے حد رہا ہوں، مگر میں ایک سیدھی بات کرتا ہوں. ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے، بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو چاہیں گے کہ وہ نہ مشہور ہوں. ٹھیک ہے، جیسے اقبال اپنا کلام بیچتا تو ملٹی بلینئر ہو جاتا، قائد اعظم اپنی وکالت اس زمانے میں جاری رکھتے، پہلے بلینئر تھے اور بلینئر ہو جاتے، پاکستان کا نہ ہوتا سلسلہ. مگر اس کے بننے کے بعد کے جو اوائل آئے وہ آپ نے دیکھ لیا کہ نیت ہی ہماری کچھ اور ہے. ہم نیت ہماری ہے ہی نہیں کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہیں. آئیں گے 2 منٹ تقریر کریں گے، اقبال کے 50 ایک شعر بولیں گے، کبھی کچھ بتائیں گے، کبھی کوئی حوالہ جات دیں گے، اور گھر میں جا کے بچے کو کہہ دیں گے جناب کوئی گیٹ پہ آئے تو کہہ دینا کہ والد صاحب گئے ہیں میٹنگ سے اوپر. جب آپ کی تشخیص اور قوم کا کڑوا سچ ہے، یہ نہیں کہ میں اس میں کوئی اللہ معاف کرے نیگیٹیوٹی دے رہا ہوں یا لوگوں کو یہ زیادہ امپریشن جائے کہ میں پتہ نہیں فورم پہ بیٹھ کے کوئی باہر کی تقلید کرتا ہوں. نہیں، میں بالکل باہر کی تقلید نہیں کرتا، مگر وہ چیزیں جو دین نے ہمیں دی وہ جب غیر مذہبوں کو استعمال کرتے یا اپناتے دیکھتا ہوں تو تکلیف بہت ہوتی ہے. اور وہی تکلیف میرے الفاظ بن کے بار بار ہر جگہ ہر فورم پہ آتے بھی ہیں اور لوگ سنتے بھی ہیں اور کہتے ہیں کہ جی بالکل حقائق بیان کر رہا ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ ہی کے سوال سے جڑی ایک مثال ہے. ہمارے 2-3 سال پہلے بھی اور پہلے 70 سالوں سے ایک ٹیکس کا مسئلہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، رحیم صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے، میں بھی یو کے پڑھ کے آیا، وہ ماشاءاللہ ہیں وہاں پہ، شاید اس بات کو میری وہ بالکل اس کا ایک انڈورسمنٹ کریں کہ اگر آپ ٹیکس انگلینڈ جیسا ہی صرف پاکستانی معاشرے میں دینا شروع ہو جائے، آپ یقین مانیں 1 سال میں آپ کی IMF سے جان چھوٹ جاتی ہے. اب بتائیے کہ اگر 43% ٹیکس آپ دیتے ہیں تو آپ اس میں کہاں سے کہاں پہنچتے ہیں. ٹھیک، ایک بات آپ نے بیت المال کا ڈویژن ہے، میں نے کیونکہ ڈسیبلٹی بورڈ کا چیئرمین بھی رہا اور بیت المال کا کچھ عرصہ میں نے دیکھا جب یہاں پہ PTI کے دور میں بھی، اس وقت I was evaluating it. کس کی سفارش پہ بیت المال ہمارا چلتا ہے؟ MPA MNAs کہاں چلے گئے؟ عالم کہاں چلے گئے؟ وہ حضرات جو واقعی مطلب یا مفہوم جانتے ہیں کہ بیت المال کہاں کسے جاتا ہے. سفارش آئی MNA صاحب کی، سفارش آئی MBA صاحب کی، ہو گیا کام سارا کا سلسلہ. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے کو تبدیل نہیں کرتے. میں چلے یورپ کی تقلید چھوڑیے، آپ کا بندہ ابھی عمان کے ایئرپورٹ پہ اترے، یہ چلے سعودیہ آپ جدہ ریاض اترے، آپ کیسے تبدیل ہوتے ہیں؟ کیسے مومن بن جاتا ہے پاکستانی؟ ایک یہاں قدم رکھا اس مٹی پہ اور ایسے سیدھا ہو گئے کہ اب کچھ کیا تو یا ہاتھ کٹیں گے یا گردن چلی جائے گی. کہاں چلی گئی پاکستانیت؟ صرف کیا جہاز کی یا بارڈرز کی صرف ایک وہ تھی کہ جناب آپ پاکستان سے ادھر ہیتھرو پہ اترے انگلینڈ میں تو آپ واہ واہ کیا انگریز بن گئے، قائد اعظم ہو گئے. آپ وہاں لاس اینجلس LAX پہ اترے جو جناب آپ کا رنگ و روپ ہی چینج ہو جاتا ہے. تو یہ کیا ایک میں اس معاملے میں بڑا شش و پانی میں ہمیشہ ہی رہا ہوں کہ ہم اپنا ملک جیسے ہی چھوڑ کے کسی ملک کے بارڈر پہ اترتے ہیں تو اس بارڈر کا فوراً اس ملک کا رنگ اپنے پہ ہم ڈھال بھی لیں گے. ہم وہاں زیبرا کراسنگ پہ بھی چل کے سڑک پار کریں گے، ہم جہاں لال بتی ہے وہاں رکیں گے بھی، ہم پولیس والا آئے گا تو بہت محبت سے اس سے بات بھی کریں گے،
हम हर वो तकाजा दिखाएंगे जो हमारे दीन में हमें सिखाया था, पर वो अपने मुल्क में नहीं करना, हमने गैरों के मुल्क में करना है, क्योंकि वहां इस्लाम जिंदा है। यहाँ भुट्टो जिंदा है या जो भी आप समझ लीजिए, और वहां इस्लाम जिंदा है। तो उम्मीद है कि मैंने शायद आपका इन इशारों कनायों में जवाब दे दिया, मगर प्लीज मेरे बारे में ये बिल्कुल गुमान न कीजिए कि मैं कोई यूरोप की, अल्लाह माफ करे, वो है। मेरा हाल भी मेरे बुजुर्गों जैसा, हजरत अल्लामा इकबाल जैसा ही समझिए कि मैं पढ़ने गया था, तालीम हासिल की, आज भी अंग्रेज बुलाता है, जाता हूँ, उनके ऑपरेशन करता हूँ, सिखाता हूँ, कहीं ना कहीं पेपर लिख देता हूँ, चीजें करता हूँ, मगर अगर आप पूछे मुझसे तो मैं वहां 1 मिनट भी रहना शुरू नहीं करता। वरना 16-18 साल पहले 52 लाख रुपए की तनख्वाह छोड़ के 1.5 लाख रुपए के ऊपर मैं आके काम ना कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया डॉक्टर साहब। और फहरिस्त के मुताबिक नाम है जनाब डॉक्टर ताहिर महमूद साहब का, आप अपना तबसरा पेश कीजिए। डॉक्टर ताहिर महमूद साहब, आवाज आ रही है आपको? आगे बढ़ते हैं और अगला नाम है फैसल शाह साहब का। फैसल शाह साहब, आपका तबसरा। ये अख्तर सैयद साहब, अब तबसरे मेरा ख्याल ख़त्म कर दें, टाइम काफ़ी ज़्यादा होगा, 10 बजे प्रोग्राम ख़त्म करना होता है, अब सदारती खुतबे की तरफ जाना चाहिए। ठीक है जी। तो अब मैं आज के मजलिस के सदर जनाब मिर्जा इफ्तिखार साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपना सदारती खुतबा अता फरमाएं। मैं अगर इजाजत हो तो 2 मिनट लूंगा सिर्फ सदारती खुतबे से पहले। जी डॉक्टर साहब। मैं इनको किबला का फॉर्मेट होता है, आप 2 दफा तबसरा कर चुके हैं, तो अगली नशिस्त में बात कर लीजिएगा। अभी सदारती खुतबा हो। या सर जरा 1 मिनट सब्र से बात सुन लीजिएगा। आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ। 2 मिनट दीजिए थोड़ा। मैं इनकी बड़ी एक तारीफ करने वाला था, बल्कि रुके, मैं जुबान जो अब इस्तेमाल कर रहा हूँ वो ये समझेंगे, बाकी हजरात भी समझेंगे। हमारी बड़ी खूबसूरत एक जुबान है जिसको हम पोटहारी कहते हैं और पहाड़ी इलाकों में बोली जाती है, हजारेवाल और गलियात की साइड पे। मैंने उस दिन इनका एक पोस्ट देखी और उसमें एक बच्चे को जो गोल्ड मेडल उसने लिया MBA में, ये और किबला दूसरे मेरे ख्याल से बशीर साहब थे या क्या। अब माँ वो चीज इतनी पे चंगी पे लगनी है कि एक बंदा अगर गजदा है और किसी पास गज के दुनिया किसी पास गज के वापस में मुड़ना है अपने इलाके और वो आंदा है तो अपने पैरों ते माऊ दे हाथ लांदा है, तो उसके बाद बुजुर्गां नी चीजा पे संभालना है। असल मफहूम असना तरक्की दा यही है, ठीक है ना। छोटे निके इलाके पहाड़ी चढ़ चोड़ के जिथे पे जाने असी, गल ये नहीं होनी कि अपना असी पे घुमाने कोई शायद या गुम कुछ कर छोड़ने। गल होंदी है कि यही तरवीज जिस तरह तू हथ उसके कमर ते मारे, ठीक है, या माशाल्लाह एक अपनी तरवीज की थी, इलाके के मुअज्जिजीन ने उस बच्चे अपने कंधे ते चाया। यही चीज होंदी है जी बाकी मुल्क भी होए तो इंशाल्लाह तरक्की याफ्ता असी हो जुलांगे। यासर ये आपको समझ आ गई होगी मैंने क्या कहा है, और बाकियों को भी शायद जरूर टूटे फूटे अल्फाज समझ आ गए हैं। तो वही चीज जो आपने की वो अगर बाकी मुल्क में भी हो जाए तो कोई दिन दूर नहीं कि हम शायद उस तरक्की के लेवल पे पहुंच जाएंगे। जी डॉक्टर फरीद साहब, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। असल में प्रोग्राम को आपकी बात तो खैर मैं समझ गया, आप हमारे उमरी वाले प्रोग्राम के वाले से बात कर रहे थे, आपने पोस्ट देखी, बहुत शुक्रिया कि आप अपनी निगाहों में हमें रखते हैं और पॉजिटिव रिस्पांस देते हैं। अल्लाह आपको मज़ीद बरकतों से नवाजे। प्रोग्राम का असल मसला ये होता है कि 9 से 10 तक होता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके मामलात होते हैं और भी, तो वो कहते हैं कि प्रोग्राम को आप ख़त्म कर दिया करें टाइम पे, तो 9 से 10 का होता है, इसलिए माजरत चाह रहे होते हैं कि अगले सेशन में फिर गुफ्तगू हो जाया करेगी। तो इसलिए एक हमारा प्रोग्राम तो 12-12 बजे तक चल रहा होता है भाई रोजाना। नहीं, वो दूसरा चल रहा हो, लेकिन ये स्पेसिफिक जो तसव्वुफ वाला है 9 से 10 तक ही होता है। तो उसके बाद जब सदारती खुतबा हो जाए तो उसके बाद फिर बेशक चलता रहे। एक तो प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग भी हो रही होती है और दूसरा कुछ लोगों के मामलात होते हैं, वो डॉक्टर खाकवानी साहब और मीर अफसर अमान साहब हमारी जो मजलिस शूरा वो जानते हैं बेहतर तौर पे, तो इसलिए थोड़ा सा इंटरप्ट करना पड़ता है। 10 तक होता है, लेकिन ये 10:15 तक पहुंच गया तो अब सदारती खुतबा हो जाए, इसके लिए माजरत चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया जी। जी बिल्कुल।
जी मिर्जा इफ्तिखार साहब सदात पर इनायत फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। आज का जो है ना मुझे किबला मीर अफसर अमान साहब की हमें खासी जो है ना कमी महसूस हो रही है। उनकी ड्यूटी जो है जनाब सैयद मोहम्मद अख्तर साहब ने बड़ी एहसन अंदाज में सर अंजाम दी है माशाल्लाह जी। तो मेरी दुआ है कि किबला मीर अफसर अमान साहब को अल्लाह ताला की ज़ात से सलामती दे। डॉक्टर यासर हुसैन सत्ती साहब माशाल्लाह आपकी तरफ से अलकाए तसव्वुफ ज़िक्र व फ़िक्र के हवाले से तसव्वुफ और तालीमात सूफिया का जो आज का टॉपिक था माशाल्लाह बड़ा ही अच्छा रहा है। आपकी खिदमात बिल्कुल हम बुला नहीं सकते हैं, बड़े ही जितनी तारीफ करें कम है। इसमें आज तैमूर साहब ने पेश किया माशाल्लाह जबरदस्त। उन्होंने इंतहाई मुख्तसर टाइम में बड़े ही लंबे मौजू को डिटेल्ड मौजू को उन्होंने कूजे में जो है ना दरिया को कूजे में बंद करके हमारे सामने पेश किया, जिसकी जितनी तारीफ की जाए थोड़ी है। उन्होंने पहले वही का जिक्र किया कि वही का कहाँ से शुरू हुई और कितने अरसे में ये मुकम्मल हुई है। उसमें उलूम फ़नून, इल्म कुरान, ज़ुबान रसूल, इल्म हदीस वगैरह ये सारी चीज़ें उन्होंने हमें बताई। बाद में उन्होंने इस पॉइंट पे भी अपनी हमारी तवज्जो मबजूल कराई कि सूफिया के नज़दीक जो है ना तसव्वुफ और सल्ते माप के दौर कहाँ से ये शुरू हुआ, साहबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन की अतात शायरी उसके हवाले से भी हमें बाद में उन्होंने डिटेल में जाके जनाब हज़रत ख्वाजा हसन बसरी उनके हवाले से बयान किया। और तारीख़ तसव्वुफ में जो है ना उन्होंने एक जो सबसे पहले सूफ़ी हैं अबुल हाशिम सूफ़ी उनका जिक्र किया कि इंतहाई अजीमुल कद्र शख्सियत के मालिक थे। तो उसके साथ आगे उन्होंने जो है ना तसव्वुफ की जो 4 सिलसिलाजात हैं उस हवाले से उन्होंने हमारी जो है ना डिटेल्ड हमें बताया कि ये कहाँ से शुरू हुए, किस तरह हुआ। तो बाकी सिलसिला जो है सिलसिला हज़रत ख्वाजा मारूफ करखी बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, चिश्ती सिलसिला हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह, बरसगीर पाक जितने ये 4 सिलसिले थे डिटेल में उन्होंने हर वो अलग-अलग करके बयान किया है। कश्फुल माजूब किताब जो है उसका उन्होंने जिक्र किया। उसके बाद जो है ना हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह उनकी जो खिदमात हैं उनका उस पर उन्होंने रोशनी डाली। और नेक्स्ट उन्होंने ये कहा कि अगली नशिस्त में जो है ना खुसूसी तौर पे इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह उनका जिक्र किया जाएगा। तसव्वुफ के मुख्तलिफ आस्ताने जो हैं उसके हवाले से उन्होंने पॉइंट हमें बताए। सूफिया इकराम की खिदमात जितनी भी हैं उस पर उन्होंने हमारी तवज्जो मबजूल कराई। कुरान और सुन्नत से माहूज इस तरह के सवालात का जब सिलसिला शुरू हुआ है तो उस पर भी जो है ना तनकीद के हवाले से पिछली जो हमारी यहाँ की मजलिस थी उसमें डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब उनके बारे में जो तनकीद की गई उसको भी उन्होंने वाज़ेह किया और रिप्लाई किया है। जब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ तो उसमें डॉक्टर साजिद खाकवानी साहब उन्होंने कोई क्वेश्चन रेज किया है कि तसव्वुफ की इब्तिदा कहाँ से हुई है। तो उस हवाले से भी उन्होंने माशाल्लाह अच्छा मतलब रिप्लाई दिया है जो कि एहसन अंदाज में बिल्कुल उन्होंने बयान किया। तो दूसरे नंबर पे डॉक्टर मोहम्मद फरीद खान साहब जो हमारे दिलों की धड़कन है मैं ये कहूँगा, इन्होंने इंतहाई अच्छे अंदाज में बड़ी डिटेल्ड रिप्लाई करके वो उन्होंने हमारी तो जो कराई कि इस तरह मकाला की तारीफ भी की है। उन्होंने बिद्दत के हवाले से डॉक्टर साहब का जो सवाल था उसको भी उन्होंने कहा कि बिद्दत चीज़ क्या है। तो डॉक्टर साहब माशाल्लाह जितना ही मैं आगे बातें करता जाऊं ये थोड़ी है तारीफ आपकी ज्यादा बनती है। तो उन्होंने माशाल्लाह बड़ा अच्छा करके हमें बयान किया और उनकी बातें सोने के पानी से लिखने वाली हैं। तो उसके बाद तीसरे नंबर पे जनाब डॉक्टर अब्दुल रहीम खान साहब हैं, उन्होंने भी बड़े ही अच्छे अंदाज में तसव्वुफ की हर नशिस्त की खूबसूरती और ऐसा अंदाज में उन्होंने कन्वे किया कि ये सारी जो तसव्वुफ की नशिस्तें माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं। माशरे पे उन्होंने जाके सेल्फनेस और सेल्फिश इस पॉइंट पे उन्होंने जोर दिया कि ये नौजवान जो है उनको कैसे उजागर किया जाए। तो सूफी की बहुत अहमियत और तारीफ की है डॉक्टर साहब ने भी। उसके बाद मैडम सुबिया बानो साहबा हैं, उन्होंने भी बड़ा ही आला अंदाज में एक ही शेर पढ़ के जनाब उन्होंने वो सारी बात उसको बंद कर दी है कि हमें जो है ना गौर से मतलब होना चाहिए।
اور میڈم صاحبہ کی یہ بات بالکل زبردست ہے کہ مطلب چیز ہمیں اپنے کام سے اور اس سے غرض ہونی چاہیے، نہ کہ ہم ہیئر اینڈ دیئر کی باتیں کریں. تو جناب عاصم رانجھا صاحب ہیں 5ویں نمبر پہ، انہوں نے بھی ماشاءاللہ، عاصم رانجھا صاحب انتہائی مطلب خوبصورتی سے اور پیار محبت سے اور بالکل وہ سادے سے لہجے میں جو ہے نا بڑی ہی پیاری بات کر جاتے ہیں. انہوں نے بھی کوئی تعریف بھی کی ہے مکالہ کی اور انتہائی اچھے انداز میں ہماری رہنمائی بھی فرمائی ہے. تو باقی جو ہے ڈاکٹر صاحب دوبارہ آئے، پھر انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ شعر بھی بیان کیا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ لہو جہاں یہ چیز ہے کیا ہم. پھر اس طرح وہ بڑا ہی زبردست ڈاکٹر صاحب کی بات، اور شعر میں جو ہے نا اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ڈاکٹر صاحب کی یہ ہے کہ وہ کتاب کے حوالہ جات اور اس طرح وہ ایک ایسی ہمیں مثال دے دیتے ہیں کہ جو ہمارے لیے کامیابی کا باعث بنتی ہے. برداشت کریں، مریض کی عیادت کریں، تو اس طرح انہوں نے بڑے ہی اچھے انداز میں ہمیں پوائنٹس دیے ہیں کہ ہم ان پہ عمل کریں. فیصل شاہ صاحب کو بھی بلایا گیا، اور بھی باقی کئی احباب شاید ان کے پاس کوئی وہ آواز کی پرابلم تھی یا کوئی سگنل کا مسئلہ ہو تو وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکے. ڈاکٹر صاحب کی بات ایک انہوں نے ٹیکس کا ذکر کیا ہے، تو ان کا وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ٹیکس کی مثال زکوٰۃ کے حوالے سے میں اپنی طرف سے بھی ایڈ کرتا چلوں کہ اگر ہر بندہ جس طرح ہمارے اسلام میں زکوٰۃ کی اہمیت ہے اور پرسنٹیج مقرر ہے سالانہ، اگر ہر بندہ دے تو یقیناً غریب کوئی نہیں رہے گا. تو دے اور صحیح اس کا استعمال ہو. جیسے ہماری مطلب کٹنگ تو ہو جاتی ہیں کہیں جبری بھی یا ہم اپنے ہاتھ سے دیں، مگر وہ استعمال بھی ہو تو یقیناً غریب کوئی نہیں رہے گا. یورپ کی مثال انہوں نے دی ہے، بالکل بہت اچھی دی ہے. اور صوفیاء کرام کی خدمات کے حوالے سے میں تھوڑا یہ ایڈ کرتا چلوں گا کہ واقعی ان کی خدمات بہت زیادہ ہیں. بدعت کے حوالے سے صرف اتنی عرض ہے کہ صوفی جو ہے نا انہوں نے بدعت کوئی نہیں کی ہے. صوفی جو ہے وہ اپنی خدمات بالکل ایسا انداز میں دے کے گئے، دیتے رہے اور آنے والے دور میں بھی دے بھی رہے، دیں گے بھی. بدعت جو ہے ہم خود جا کر دیتے ہیں. صوفی کی تعریف اس پہ میں نہیں جاتا ہوں، ٹائم خاصا ہو گیا ہے. ڈاکٹر صاحب بھی بیچارے ان کی اور بھی لوگوں کی ہوتی ہیں اپنی ٹائم سیٹنگ جو ہے. ذاتی لالچ نہیں ہونا چاہیے. یہ چیز جب نہیں ہوگی، جیسا کہ عبد الرحیم خان صاحب نے بھی ذکر کیا، ذاتی لالچ نہ ہو، خدمت خلق کا جذبہ ہو، تو پھر صوفی یقیناً ہمارے لیے رہنمائی کا باعث بنتے ہیں اور ہمیں اس سے فائدہ ہی ہونا ہے، نقصان کوئی نہیں ہے. میں جامعہ عائشہ گلبرگ جو یہ دعوت الخیر کی طرف سے آستانہ ہے یا مسجد ہے، ایک بڑی جامعہ ہے، اس کی تعریف بیان کروں گا کہ بڑی ہی اچھی انہوں نے اس پہ اپنے یہ خرچہ کر کے بنائی ہے مسجد. کہتے ہیں کہ یہاں پہ راستہ تک کوئی نہیں ہوتا تھا جانے کا، لوگ ڈرتے تھے. ابھی جو ہے وہاں پہ کوئی 30,000 سے زیادہ نمازی نماز پڑھ سکتے، اتنی گنجائش اس میں ہے. شاید میں غلط نہ ہوں، فکر کے حوالے سے زیادہ ہی ہوگا، کم نہیں ہوگا. اور رمضان شریف میں بھی غربا جو لوگ ہیں وہ افطاری وغیرہ ان کا بندوبست کرتے ہیں. ان کی خدمات اس میں بالکل کم کوئی نہیں ہے. نیریاں شریف ہے تراڑ کھل میں، ہمارے گولڑا شریف میں دیکھ لیں. تو ہمیں چاہیے یہ کہ قرآن حکیم کی جو احکام الہی اور اطاعت رسول پہ ہم عمل پیرا ہو کے اپنی زندگیوں کو سنوار سکتے ہیں. باقی خدمات کے حوالے سے یقیناً کمی کوئی نہیں ہے. ٹائم کم ہونے کی وجہ سے میں زیادہ اس ڈیٹیل میں نہیں گیا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ کی بھی ماشاءاللہ خاصا وہ محنت ہے، آپ کی لگن ہے، خلوص ہے، جو اتنا رات گئے تک آپ اپنے مینج کرتے ہیں پروگرام. اور اس قلم کارواں ٹیم کو جتنی بھی ان کی تعریف کی جائے وہ کم ہے ماشاءاللہ. اور میری دلی دعا ہے کہ یہ جو بزم ہے یہ چلتی رہے اور سب لوگ اسی طرح اکٹھے ہو کے تو ہم فلاح کے لیے کچھ کریں کام. تو اگر کوئی میری بولنے میں یا اس طرح کی کوئی کمی بیشی ہو تو میں اللہ پاک کے ان کے حضور معافی کا حسدگار ہوں. تو بہت شکریہ سر، جزاک اللہ. بہت شکریہ مرزا افتخار صاحب. آپ نے اپنے خطابات کے خطبے میں مقالے کے ساتھ ساتھ تمام تر تبصروں اور سوالات کو بھی شامل کیا اور چھوٹی سے چھوٹی جزیات کو بھی شامل کیا اور ایک عمدہ خطبہ پیش کیا. اور اب ہم پروگرام کے اختتام کی طرف آ چکے ہیں اور یہاں میں درخواست کروں گا ڈاکٹر آج کے پروگرام کے منتظم جناب ڈاکٹر یاسر حسین ستی الخیری صاحب سے کہ وہ شرکائے مجلس کا شکریہ ادا فرمائیں اور اختتامی کلمات سے نوازیں. جی الحمدللہ رب العالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت
اور بزرگوں کی توجہات کہ آج ہمارا پروگرام پھر ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ سجا۔ میں مکالہ نگار محمد ممتاز تیمور صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے بڑے تفصیلی انداز کے ساتھ مکالہ پیش کیا، اور جتنے بھی حضرات نے تبصرہ کیا، سوال جواب ہوئے، سب کا بہت شکریہ۔ جتنے حضرات و خواتین نے اس پروگرام میں شرکت فرمائی، بالخصوص مرزا صاحب جنہوں نے صدارت فرمائی، ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں اور بڑی باقاعدگی کے ساتھ پروگراموں میں شرکت فرماتے ہیں۔ اللہ ان کی زندگی میں بھی برکتوں کا نزول فرمائے۔ تو وقت کی کمی کے حوالے سے بعض اوقات تھوڑی سی گستاخی ہو جاتی ہے، لیکن معذرت چاہتا ہوں کیونکہ وقت کو کہیں نہ کہیں تھامنا ہی ضرور ہوتا ہے، اور کچھ لوگ بعد میں میسیجز میں شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے اپنے معاملات ہوتے ہیں، آپ سمجھ ہی گئے ہوگے کہ کہاں کہاں کس کس کے ہر بندہ سمجھتا ہے، تو اس کے بعد یہ صدارتی خطبے اور اس اختتامی کلمات کے بعد یہ چلتا رہتا ہے۔ اس کو لنک کو جتنا مرضی آپ جاری رکھ سکیں۔ ماشاءاللہ انٹلیکچوئل لوگ ہیں اور بہت ہی اچھی گفتگو کرتے ہیں، اور فرید خان صاحب ماشاءاللہ ایک گہرا سمندر ہے جو روانگی کے ساتھ جب بہنا شروع کرتا ہے تو پھر علم کے ایسے موتی اس سے نکلتے ہیں کہ بندہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ اللہ ان کی برکتیں عطا فرمائے، مزید برکتیں عطا فرمائے۔ میر صاحب آخر میں تشریف لائے ہیں، آج کسی خاص میٹنگ کی وجہ سے میر افسر امان صاحب نہیں تھے، ابھی شاید موجود ہیں، تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کی کمی ہم نے بہت محسوس کی ہے آج۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میر کاروان میر افسر امان صاحب کو کامل صحت کے ساتھ حیات خضرہ نصیب فرمائے، کسی طرح ہمارے پروگراموں کی وہ ہمیشہ رونق بنتے رہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔